बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सदर ममलकत भी कूद पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खत लिख दिया, मगर दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने हीले बहाने बनाकर इलेक्शन मौखर करने की तजवीज़ दे दी है। सवाल ये है कि क्या सूबाई असम्बलियों के ये इंतखाबात बर वक्त होंगे? इस सवाल के गिर्द आज की डिबेट होगी, मगर इसके साथ साथ इलेक्शन के नाम पर तश्कील पाने वाली निगरान हुकूमतें इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर मसरूफ हैं। पीटीआई के और इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाने वाले आमिर डोगर आज गिरफ्तार कर लिए गए। अपने साथियों समेत तशद्दुद का अंसर भी वहां पर गालिब रहा। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर पेट्रोल डीजल उड़न छू हो चुका है। अवाम इस वक्त सड़कों पर खार हो रहे हैं। जखीरा अंदोजों की इस वक्त चांदी हो चुकी है। मगर अगर बात हो मुल्क के वजीर आजम की, तो वो अपनी कैबिनेट की सेंचुरी मुकम्मल करने के चक्कर में हमें मसरूफ नजर आते हैं। आमिर साहब, ये इब्तदाइया मैंने बता दिया है, आज मैं आप ही के ऊपर छोड़ देती हूँ कि शुरू कहाँ से करना है। IMF की नंगी तलवार है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल कहीं नहीं मिल रहा, लोग खार हो रहे हैं, तशद्दुद हमें नज़र आ रहा है, गिरफ्तारियाँ हमें नज़र आ रही हैं। आज आप ही शुरू कर लीजिए जहाँ से आपका दिल करे। ये जो इतने ज़्यादा ख़बरें हैं कि ये बड़ा मुश्किल तयन करना है कि किसको पहले लें किसको बाद में, मगर ये ओवरऑल जो सारे टॉपिक्स आपने जिनका जिक्र किया है, ये एक निशानदेही कर रहे हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म की, एक ऐसा तूफ़ान जो कि सारी चीज़ें एक वक्त में इकट्ठी हो जाएं एक वक्त में, तो उसको वो एक फिल्म भी है, वो उसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म, कि जो जो कुछ गलती हो सकती है या जो जो अंदेशा ख़तरा हो सकता है, वो जब सारे इकट्ठे हो जाएं तो उस वक्त उसे परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ परफेक्ट स्टॉर्म। और ये दिनों हफ्तों की बात नहीं है, ये आज कल में ही नज़र आने वाला है। समझदार लोग शायद आज की रात ना सो पाएंगे कल क्या होने वाला है, कल सुन ले सिर्फ क्या होने वाला है। पहले तो ये है कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आपके आधे मुल्क में पेट्रोल जो है ना वो नहीं मिल रहा। बहुत कम पेट्रोल, काफ़ी शहरों में तो कुछ बिल्कुल 100%, किसी जगह 50%, किसी जगह 70%, किसी जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल ना मिलने का मतलब ये होती है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है, आपकी तमाम जो है ना सोसाइटी रुक जाती है, कोई काम नहीं हो पाता। बिल्कुल पेट्रोल से हर चीज़ लिंक्ड है। और मैं डराना नहीं चाहता कि पेट्रोल जो है वो से ही श्रीलंका का जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ था वो एकदम पेट्रोल नहीं था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। मगर क्यों पेट्रोल नहीं मिल रहा? पेट्रोल इसलिए नहीं मिल रहा कि इस बात का ये अंदेशा है, ख़बरें आज छपी हुई हैं कि जी IMF कह रहा है कि आप ना 50 रुपये की लेवी आपने जो टैक्स किया है इसको 70 रुपये का करें। और अगर 70 रुपये का ये मान भी जाएं तो इनको पहले तो कानून साजी करनी पड़ती है। और अगर ये 70 रुपये का पेट्रोल कर दें, उसकी वजह से ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। पहले ही जो है ना PSO के पास तो पेट्रोल मौजूद है कि वो सरकारी है, उनके पास ज़रा बेहतर ज़ख़ायर मौजूद है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको 20 दिन का पेट्रोल और कोई 29 दिन का डीजल रखना चाहिए हर उस ऑयल कंपनी को। और गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है कि जनाब हमारे पास पूरे ज़ख़ायर मौजूद हैं और ये सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। वो ज़ख़ीरा दोनों चीज़ें गलत हैं और कुछ सही भी हैं। और ज़ख़ीरे हमारे पास पूरे नहीं हैं। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिन्हें हमें कहा जाता है, वो पिछले 6 माह से उनका मसाइल चल रहे थे, डॉलर कोई मौजूद नहीं था। 2 माह से उनकी एलसीज नहीं खुल रही थी, तो कोई मंगवा चुके, नहीं मंगवा चुके, जो मंगवा चुके हुए हैं क्योंकि सबको ये अंदेशा है कि ये 20 रुपये बढ़ जाएगा, तो कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होर्डिंग हो रही है। उसके बाद नीचे भी जो डीलर हज़रात, टैंकर हज़रात, पेट्रोल पंप वाले, वो तमाम ये सोच रहे हैं कि यार हमने पेट्रोल जो रखा है शायद प्रॉफिट हो जाए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अभी बेच दिया तो उसकी वजह से लार्जर गवर्नमेंट धमकियां दे रही हैं कि हम उनके कैंसिल कर देंगे लाइसेंस वगैरह, वो नहीं हो पा रहा। ये है पेट्रोल की सूरत हाल। अगर दूसरा ये सोच लेंगे 20 रुपये ये बढ़ जाता है तो उसका महंगाई पे क्या असरात होगा कि क्या हर चीज़ ही महंगी हो गई। आजकल किसी से गन्ने का जूस पी ले, वो ज़्यादा पैसे मांगता है और पूछें जी क्या, कहता जी आपने पेट्रोल की कीमत नहीं देखी।
تو اس طرح ہی خبریں آ رہی ہیں. آمد و رفت کا ذریعہ صرف پیٹرول کے اوپر ہے. ہر چیز زندگی کا دار و مدار سارا پہیہ جو چلتا ہے وہ پیٹرول کے اوپر چلتا ہے. اور آج کی خبریں تھیں کہ جی بجلی کے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ 3-4 روپے یونٹ بڑھائے جائیں. گیس آ بھی نہیں رہی, جو آ رہی ہے وہ بھی مہنگی بڑھائی ہے. تمام یوٹیلیٹیز کے پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں, اور یہ ساری جو بڑھنی ہے, جو فائنل جو ہے کل جو ہے آخری دن ہے جو یہ IMF آنے پہ اتنے بھنگڑے ڈالے گئے تھے کہ جی آ گئی, کہ کل فیصلہ ہونا ہے کہ IMF جو ہے ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور وہاں سے کوئی آج بری خبریں آ رہی ہیں کچھ کہ کوئی حالات ابھی اللہ کرے یہ ہو جائے, کیونکہ یہ نہ ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم ایک ٹیل سپن میں چلے جائیں گے. اسٹاک ایکسچینج بھی بالکل جو ہے بیٹھ سکتی ہے, ڈالر بھی کو بھی نقصان پہنچے گا, ہر چیز کو پہنچے گا. جو ہمیں باقی دنیا نے جو پیسے دینے ہیں وہ بھی اس سے مشروط ہیں. اور وہاں پہ کیونکہ یہ کل تک ابھی جو آج شہباز رانا بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کی یہ خبر ہے کہ وہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے MEFP, جسے میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینس ہے, یہ دیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ وہ دستاویز ہے جو کہ IMF دیتا ہے کہ یہ ہماری شرائط ہیں. یہ پیر کو ملنی چاہیے تھی, یہ ابھی تک نہیں ملی, اور جمعرات تک یہ ساری چیزیں فائنل ہونی ہیں. آج بدھ ہے, کل جمعرات ہے, اور یہ اگر لیٹ بھی ملتا ہے تو یہ پھر دیکھتے ہیں آگے جاتی ہے کہ نہیں جاتے, کہ کل وہ کہیں کہ جناب آپ نے ہماری شرائط پوری نہیں کی تو اس لیے ہم وہ نہیں دے رہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کرنے میں, ادھر وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ڈیول ان دا ڈیپ بلو سی, کہ دونوں طرف جو ہے کھائی ہے, کہ اگر نہیں مانتے تو ایک کرائسس آ جاتا ہے, ہم ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, اور اگر مانتے ہیں تو 20 روپے کے پٹرول اور کے مہنگائی اور لوگوں کا ریاکشن بہت زیادہ آ سکتا ہے. لوگ آلریڈی جو ہے بالکل ناک تک یہ جو ہے نا یہاں تک ان کے پانی آ چکا ہوا ہے. اور سارے اس وقت جو مزید IMF کو آبجیکشنز یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو صوبوں سے ان کو وہ کہہ رہے ہیں جو ترسیلات کے انہوں نے بجٹ میں لگایا ہوا تھا کہ 750 ارب روپے کہیں گے, وہ ابھی تک 117 بھی نہیں ہوئے. اس کے بعد ورلڈ بینک کا بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی $1 بلین اپنا کم کر دیا ہے جو پہلے دے رہے تھے. تو ابھی IMF کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں چین اور باقی ملکوں سے جو $5 ارب آنے تھے وہ پتہ نہیں آنے بھی ہیں کہ نہیں آنے, وہ بالکل ارلی سٹیجز میں نیگوشیشن ہے. سو IMF پہ بڑا ڈیپینڈ ہے, اور یہ کل ہونے جا رہا ہے. عامر صاحب, جب میں آپ کی آپ نے سن رہی تھی نا, مجھے ایک لائن یاد آ گئی, حج قیامت نہیں جی آئی. حج قیامت, یہ منو بھائی کی نظم ہے بہت لمبی, حج قیامت نہیں آئی. تو ابھی باقی سن لیں گے قیامت کے اور سما کیا ہے. کل کے دن کے لیے, کل کے دن جو ہے پیٹرول کی صورتحال میں نے بتائی ہے, اس وقت بھی گمبھیر ہے. اس وقت لائنیں لڑی ہیں, پینک نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا, مگر کل یہ بڑھیں گی جو ہے, کیونکہ ہورڈنگ کمپلیٹلی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. کل IMF کا فیصلہ ہونا ہے. کل جو ہے پھر عمران خان کے بھی جو کل ٹیرین کا بھی کیس ان کا ہے, کوشہ خانہ میں انہوں نے استثناء لے لی ہے. اس کے بعد پھر یہ جو فیصلے ہیں کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے, یہ بھی 1-2 دن میں فیصلہ ہونا ہے. چلیے آپ سانس لیں. حماد رضا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو حماد رضا صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی حماد, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, کیونکہ آپ اس وقت بہت ریلیونٹ آدمی اس لیے بھی ہیں کہ 3 اس وقت مسئلے ہیں, معاشی, سیاسی اور ساتھ میں انرجی. آپ کیونکہ انرجی کے منسٹر بھی رہے ہیں, فائنینس میں بھی رہے ہیں, سیاستدان تو ہیں ہی ہیں. پہلے تو سب سے میں انرجی کی صورتحال آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, مصدق ملک صاحب کو میں سن رہا تھا کہ جناب ہمارے پاس جو ہے نا کمپلیٹلی جو ہے 20 دن کا پیٹرول بھی موجود ہے اور 29 دن کا ڈیزل بھی موجود ہے, اور کوئی اتنا کرائسس نہیں ہے. میں یہاں آیا ہوں, راستے میں کئی پیٹرول پمپ نظر آئے ہیں جہاں بالکل تیل نہیں ہے, اسلام آباد میں, اور کسی جگہ جو ہے لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور یہی خبریں پورے شہر سے آ رہی ہیں. تو یہ پیٹرول کی ہمیں فی الحال صورتحال بنائے کہ ہاؤ ڈیپ از دی کرائسس. دیکھیں, جس وقت میں انرجی منسٹر تھا تو ہم نے جو مینٹین کیا تھا فیول ریزرو ہمارا, وہ کوئی 3 مہینے تک کا فیول ریزرو تھا, اور یہ 3 مہینے تک کا جو ڈیزل اور پیٹرول کے سٹاکس ہمارے پاس موجود تھے یہ پچھلے 50 سال کی بلند ترین سطح پہ تھے. اس کے بعد یہ جب نئی حکومت آئی ہے وہ ان کو مینٹین نہیں کر سکی, اور کم ہوتے ہوتے تقریباً 1 ہفتے کے رہ گئے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال بھی ہے کہ کیونکہ فرنس آئل ڈالرز نہیں ہے، فرنس آئل بھی امپورٹ نہیں کیا گیا، تو آپ کے بہت سارے فرنس آئل کے پاور پلانٹس بھی ڈرائی ہیں، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. پیٹرول پمپس میں ریشننگ دو وجوہات سے ہو رہی ہے میرے مطابق. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس صرف 7 دن کے اسٹاکس موجود ہیں، اس لیے سپلائی چین جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسرپٹیڈ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اور جس طرح ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہو رہا، تو جب بھی روپیہ نیچے گرتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پیٹرول کی قیمت اور بڑھانی پڑتی ہے. اور اگر آئی ایم ایف کہے کہ جی اس پہ مزید ٹیکس لگائیں، سیلز ٹیکس لگائیں 30-40 روپے لیٹر، تو وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی کمپلیٹلی پیٹرول کی پرائسنگ فرق ہو جائے گی. تو ریشننگ بھی ہو سکتی ہے، ہوڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور سپلائی چینز تو ڈسرپٹیڈ ہیں ہی. تو اس وقت تو بالکل ہی غیر مناسب صورتحال ہے، چاہے آپ اسٹاک ریزرو سے دیکھ لیں یا آپ ہوڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں. ہمارے ملک میں فیول سپلائی کی جو لائنز ہیں وہ کمپلیٹلی چوکڈ اور ڈسرپٹیڈ. حماد، آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی طریقے سے بھی پینک پھیلایا جائے، مگر ایک تو ہے کہ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی حالات کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، ایل سیز نہیں کھلی اور بلا بلا انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی پالیسی، آپ کی مینجمنٹ کی کوتاہی کی وجہ سے حالات زیادہ سنگین ہو گئے ہیں اور یہ اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ 100% میٹیگیٹ کیا جا سکتا تھا اگر آپ کے پچھلے اپریل میں 11-12 اپریل کو جب ہم نے حکومت چھوڑی، اگر 3 مہینے کے ریزروز تھے، 50 سال کی بلند ترین سطح پہ آپ کے گوداموں میں پیٹرول اور ڈیزل کے سٹاکس پڑے تھے، اور آج صرف 1 ہفتے کے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہوئی ہے نا. اور جنوری سے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی اور پی ایس او تک کی ایل سیز نہیں کھل رہی، تو آپ کے پاس یہ پرابلم آ جائے گی. تو اس وقت بھی ان کو کسی نے انگیج نہیں کیا اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے. اور جہاں تک یہ روپے کی کرنسی کی جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے ہماری 80 روپے کی 9 مہینوں میں، اور خاص طور پہ پچھلے چند دنوں کے اندر تو 30-40 روپے کی ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے. یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک مس مینجمنٹ ہی تھی. تو یہ تو کمپلیٹلی ایک اوائڈیبل کرائسس تھا. میں تو سمجھتا ہوں اکنامک کرائسس بھی ہمارا کمپلیٹلی اوائڈیبل تھا، لیکن یہ فیول والا کرائسس تو یہ کمپلیٹلی مینجمنٹ کا ایک فیلئر تھا. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا میرے دور میں، تو کم از کم ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 1 ہفتے تک کے اسٹاک لیول آ گیا ہو نیچے اور کوئی ایکشن ہی نہ کسی نے لیا ہو. یہ سارے کرائسس کا ماد بک سٹاپس ایٹ دی آئی ایم ایف. اس وقت جو ہے کل فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ جمعرات تک بتایا گیا تھا کہ یہ نیگوشیشن چلیں گی، اور اب تک جو اطلاعیں آ رہی ہیں کوئی اتنی اچھی نہیں آ رہی کہ جو دونوں طرف سے جو گیو اینڈ ٹیک ہونا تھا وہ شرائط جو وہ پیش کر رہے ہیں یہ نہیں قبول کر پا رہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دونوں طرف سے نہیں ہو رہا. اور یہ کل فیصلہ ہونا ہے. خدا نہ خواستہ یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، ہمارا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا، تو دل دہل جاتا ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں جو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہو سکتا ہے، ڈالر کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہر چیز پیٹرول، اور آلریڈی لوگوں نے ہوڈنگ شروع کر دی ہے، گھروں میں راشننگ شروع کر دی ہے. تو یہ آئی ایم ایف کا امید ہماری سب کی ہے فار دا سیک آف دس کنٹری کہ یہ پہنچ جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کل یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا آئی ایم ایف کا؟ اور اگر نہیں پہنچ پاتا تو کس کی غلطی ہے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کو نہ کرنا تو اس وقت اب آپشن رہی نہیں ہے. معیشت کو یہ اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ وہ تو اب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ آپ کو تسلیم ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی پین آئے گی، بڑا مزری آئے گی اور بہت زیادہ مشکل حالات آئیں گے، قیمتیں بڑھیں گی. لیکن اگر آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں کرتے تو جو تباہی ہو آئے گی وہ کہیں زیادہ ہے. تو اس وقت سالمیت کے لیے معیشت کی کم از کم تو وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ناگزیر ہو چکا ہے. اب یہ آئی ایم ایف تک معاملہ اس نہج تک کیسے پہنچا؟ آپ کو یاد ہوگا مفتیٰ صاحب جب آئے تھے اپریل میں تو 2 ماہ ان سے فیصلہ سازی نہیں ہوئی تھی، اور پھر بجٹ بھی انہوں نے ایسا پیش کیا جو آئی ایم ایف کے میٹرکس کے بالکل برخلاف تھا. سارے اس کے اندر نمبرز جو تھے وہ فاجر تھے، پھر انہیں وہ سارا بجٹ ریوائز کرنا پڑا تھا مکمل. اور جب اس نے بنیاد رکھی، وہ جو 2 مہینے کا ڈیلے تھا اس ٹائم پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی تھی، اس نے بنیاد رکھ دی آپ کے اکنامک کرائسس کی. جو سنگین اکنامک کرائسس آیا جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ڈالر ریزرو صرف $3 ارب پہ آ گئے اور ایل سیز بند ہو گئیں، وہ ہوا کہ 4 ماہ ہو چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو آئے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مسلسل جھگڑا رکھا اور ایک فکس ایکسچینج ریٹ رجیم رکھی، امپورٹ کنٹرولز رکھے، جس سے آپ کے بہت زیادہ خام مال اور صنعت بند ہو گئی اور وہ ایک ویشس سائیکل میں آپ چلے گئے. یہ 2 ماہ مفتیٰ صاحب کے اور 4 ماہ ڈیلے جو آیا اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی نے، بنیاد
انہوں نے رکھی کہ اس نہج پہ ہم اب پہنچ چکے ہیں کہ IMF اب جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اس کے اندر کتنی پین انوالوڈ ہے، پاکستان کے پاس اب وہ نیگوشیٹنگ پوزیشن نہیں رہی IMF کے سامنے. اب تو ان کو ساری باتیں ماننی پڑیں گی ورنہ تباہی زیادہ ہے. حماد، یہ کافی سارے جو معاشی پرابلم آ رہے ہیں وہ سیاسی بے یقینی کی وجہ سے بھی رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے مشکل رہے ہیں کہ ڈالر بھی ایسے حالات میں، اسٹاک ایکسچینج بھی افیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. تو ابھی بھی جو سب سے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 2 صوبوں کے اندر انتخابات کا ہے. پہلے 2 گورنر صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ جناب یہ بڑا مشکل ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے. پھر اعظم تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آئین ٹائم پہ نہیں ہوتا تو یہ کوئی آئین شکنی نہیں ہوگی. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ پنجاب کے IG اور چیف سیکرٹری صاحب آئے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن سے ملے ہیں، اور جو اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بہت پنجاب کے اندر بھی جو ہے نا بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، میاں والی بہت زیادہ خراب ہے، اور ہمیں 3 لاکھ کے فورسز چاہیے تو ہمارے لیے کروانا بڑا مشکل ہے. تو یہ آپ اور عدالتیں فائنلی عدالتوں میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے ان کو جلدی یا دیر، اتنی دیر تو اب کی نہیں جا سکتی. تو یہ کب آپ کے خیال میں یہ معاملہ نپٹے گا؟ دیکھیں، سیاسی بنیاد جو تھی وہ بالکل اس میں بہت بڑی وجہ معیشت کے بحران کی سیاسی بے یقینی تھی، اور جس طریقے سے یہ 12 سارا صورتحال حکومت کی تبدیلی ہوئی وہ ہوئی. اس کے بعد ہم تو مسلسل یہی کہتے رہے کہ دیکھیں جب انتخابات آپ کراتے ہیں اس ٹائم حکومت 5 سال کے لیے آتی ہے. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا شروع سے فوکس یہی رہا ہے، بجائے کہ گورننس کے اوپر رہے، بجائے کہ معیشت کے اوپر رہے، کہ کسی طرح ہم عمران خان اور تحریک انصاف کو نیوٹرلائز کر سکیں. انہوں نے ہمیں مار کے بھی دیکھ لیا، ہمارے لوگوں کو ان پر جو تشدد ہوا، گرفتاریاں بھی غیر قانونی کر کے دیکھ لی، ہراساں بھی کر کے دیکھ لیا، ڈرا دھمکا کے بھی دیکھ لیا، لیکن معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی. اس سے ان ساری چیزوں سے سیاسی عدم استحکام بڑا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس وقت اپنے موجودہ حکومت کو جو نیرو انٹرسٹ ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ، ان کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ اس وقت انپاپولر ہیں اور حکومت اگر آپ انتخابات کراتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت بنا لیں گے، لیکن ہم نے اس سے بڑھ کے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے اور جو ہماری سیاست ہے اس کے اندر ہم نے اسٹیبلٹی لانی ہے، اور اسٹیبلٹی کا واحد طریقہ تو انتخابات ہے. سارے معاشی ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں، سارے سیاسی مبصرین بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سربت آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں یہ لاسٹ اس سے پہلے پوچھ لوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ PTI کے ارد گرد وہ جو کہتے ہیں نا کہ نوز از ٹائٹننگ، کہ یہ پھندا جو ہے نا وہ آپ کے گلے کے ارد ہو گیا، رسی کھینچی جا رہی ہے. چاروں طرف سے دیکھ لیں کہ آپ کیسز جو ہیں توشیخانہ کے اس پہ بلائے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اس پہ استثنا مانگی ہے. پھر ٹیرین کا کل کیس آ رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا خطرناک ہے، اس کے اندر 62 لاگو کی جا سکتی ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شیخ رشید پکڑے جا رہے ہیں، فواد چودھری پکڑے جا رہے ہیں. پھر جو ہے جیل بھرو آپ تو کہہ رہے ہیں، وہ بڑا لائٹلی لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پلیز قدم بڑھائیں، ہم تیار ہیں. تو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری سوختیں برداشت کر لی ہیں اور کر لیں گے، مگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ، یہ مجھ سے تھوڑی دیر پہلے سرورت بھی پوچھ رہی تھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بند گلی میں PTI جا چکی، پھنس چکے ہیں آپ. دیکھیں یہ بات اگر ہمیں بند گلی میں لے جایا جا رہا ہے تو یہ کہاں کی حکمت عملی ہے اور یہ کہاں کی حکمت ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے مقبول جماعت، وفاق کی جماعت کو آپ سنگل آؤٹ کر کے اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیں. معیشت چل نہیں رہی، سیاسی عدم استحکام ہے، ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، اور ہم باتیں کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کی، ان کے نیوز ٹائٹن کرنے کی. تو یہ پالیسیز تو زیادہ تباہی لے کے آتی ہیں. ایسی سوسائٹی کے اندر مزید بے چینی بڑھتی ہے ایسی پالیسیز کے ساتھ. ایسی پالیسیز کے ساتھ اسٹیبلٹی تو نہیں آتی، اور اسٹیبلٹی کی اس وقت ضرورت ہے. میرا تو خیال ہے کہ بڑا کلیئر تھا، اگر ہم یہ کچھ عرصہ پہلے انتخابات کرا لیتے بڑی میزری اور پین ہم اوائڈ کر سکتے تھے. اب اتنا انہوں نے زیادہ ڈیلے کر دیا ہے، مزید بھی اگر یہ کریں گے، مزید گرفتاریاں کریں گے. اب ایک تو یہ بھی ہے نا کہ جتنا ان کی معیشت میس اپ یہ کرتے ہیں اتنا یہ
ہمارے اوپر گرفت تیز کر دیتے ہیں, ہمارے پہ مظالم بڑھا دیتے ہیں, پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اگر آپ پکڑ دکڑ کے لوگوں کو اس طرح اٹھاتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں تو کیا اس سے معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے اس سے معیشت ٹھیک تو پھر تو چلے سینس بنتی ہے, لیکن وہ نہیں ہو رہی نا. اس سے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں, مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, حکومت مزید انسیکیور اور انپاپولر اور ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تو, اور میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ بھی تو ایک ایسی ہی حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نا, جو مستحکم ہو, جو کریڈیبلٹی ہو, جس کی پالیسیز کا لوگوں کے اندر بائن ہو, نہ کہ وہ بیساکھیوں کے سر پہ کھڑی کی گئی ہو اور اس کا کوئی حماد, مجھے ثروت اشارے کر رہی ہیں کہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, مگر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے یہ ہمارا خیال تھا, یہ تاثر تھا کہ آپ اپنے ورکرز آپ کے جو ہے نا جیل بھرو تحریک میں جائیں گے. اب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ سب سے پہلے وہ گرفتاری دیں گے. تو ایک تو ان کی صحت کے مسائل ہیں, پھر ان کی ظاہر ہے پہلے بھی ان کو ایک دفعہ ان کے اوپر گولیاں چل چکی ہوئی ہیں, اور تیسرا یہ سوال آتا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہی ہے, انہی کے ارد گرد ہے. اگر وہ جیل چلے جائیں گے تو پیچھے سے باقی پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں, صرف پی ٹی آئی نہیں, پاکستان کی سیاست اس وقت عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. عمران خان کو ہی نیوٹرلائز کرنا اس وقت حکومت کی پرائیورٹی ہے, اور عمران خان ہی سب سے پاکستان کے مقبول لیڈر بھی ہیں جو اس وقت چاروں صوبوں کے اندر اتنی زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں. تو پی ٹی آئی تو بہرحال سامنا کر رہی ہے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, آئین اور قانون کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, لیکن ڈرائیونگ سیٹ میں تو اس وقت حکومت ہے نا. اب حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی پالیسیز کے ساتھ عمران خان کو ٹائٹ کرنے کا یا ان کی جماعت کو ٹائٹ کرنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوئے گا ملک کے لیے, بلکہ نقصان ہوئے گا. اس سے انتشار پھیلے گا, اس سے معاشرے کے اندر, جیسے میں نے پہلے بتایا, بے چینی اور تصادم کی طرف معاملات جائیں گے, جو کہ بڑا خطرناک ہے, ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اور آپ عمران خان صاحب کا بھی آپ دیکھیں نا, صبر دیکھیں کہ وہ مسلسل آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود, گولیاں کھانے کے باوجود, ان کے لوگوں کو تشدد کیا گیا برہنہ کر کے, وہ پھر بھی آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک پرامن جدوجہد کروں گا. آپ دیکھیں گے جو جیل بھرو تحریک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرامن تحریک ہے. یہ ایک, اس کے اندر کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی بات نہیں کر رہے. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور معذرت حماد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہوگی. آپ کس طرح سے اس کو پرامن بنائیں گے جب ایک تحریک جیل بھرو کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں؟ چارج تو آپ کا ورکر آلریڈی ہے, سڑکوں پر مار دھاڑ شروع ہو جائے گی, پکڑن پکڑائی ہوگی, تو کوئی اپنا دفاع کیوں نہیں کرے گا؟ آپ اسے پرامن کس طرح سے رکھیں گے؟ نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ کیا اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ جب ان کو پکڑ کے لے کے گئے تو کیا توڑ تاڑ ہوئی, یا کیا انہوں نے ایسا مزاحمت کی یا فواد چودھری صاحب نے کی؟ وہ تو دیکھیں ایک پرامن طریقے سے سارا کچھ ہوگا. کیا آپ نے اب ریاست کے آگے ہم نے خان صاحب اپنی گرفتاری اگر دے دیتے ہیں حماد صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات ویسے ہی ہوں گے جیسے اعظم سواتی صاحب یا فواد صاحب کی گرفتاری کے بعد ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے ویسے حالات رہیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, اور یہ جیل بھرو تحریک کا جو امپیٹس آ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری طرف سے نہیں آ رہا, یہ تو ان کی طرف سے آ رہا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک ایک کر کے اٹھائیں گے پی ٹی آئی کے ورکروں کو, جعلی ایف آئی آر بنائیں گے, ان پہ کریں گے. آپ کی بڑی اچھی یہ نیک خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے, سیاستدانوں کو یہی کہنا چاہیے. بس ثروت کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ظاہر ہے ہر تھانے کے اندر, ہر علاقے کے اندر لوگ آپ کے ورکرز, جب لیڈر جو ہیں وہ دینے جائیں گے, ساتھ میں 500-700 ورکر بھی جائے گا, اور وہ ورکرز کو کئی دفعہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ موب کنٹرول نہیں رہتا, مشتعل ہو جاتا ہے, کوئی شرارت کر جاتا ہے, کوئی پتھر پھینک دیتا ہے, کوئی کچھ بھی کر دیتا ہے, اور اس سے تھانے کے لوگ گولی چلا سکتے ہیں, لاٹھی چلا سکتے ہیں. تو یہ تھیٹر, یہ کوئی اسلام آباد کی 25 مئی تو نہیں ہے, اس کا تھیٹر پورا پنجاب ہے. تو یہ اس لیے یہ کنٹرول کرنا, اتنی کانفیڈنس کہ یہ عدم وہ تشدد کی طرف نہیں جائے گی, بڑا مشکل ہے کہنا. دیکھیں ہم پھر کیا کریں, ہم تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنے کے لیے اپنے کارکنوں کو تلقین نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ سب پرامن رہیں, اور ہم ایک پرامن طریقے سے جیل بھرو تحریک بھی ہم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی مسلح جتھا تو نہیں ہے نا کہ ہم خدا نخواستہ کوئی ہتھیار اٹھا لیں.
ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہم تو لیکن ہر بندے کی ذمہ داری بھی ہم نہیں لے سکتے. دیکھیں عامر بھائی, جو امن و امان کی صورتحال ہے نا, یہ آپ جو ظلم کرنے والا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے, حکومت اور ریاست کے اوپر اس پر ذمہ داری ہے. جو مظلوم ہے, جو ظلم سہ رہا ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم امن و امان کی ذمہ داری اٹھاؤ. ہم تو بھائی پہلے ہی ظلم سہ رہے ہیں, ہم اپنے اوپر تشدد برداشت کر رہے ہیں اور پھر بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ رہے ہیں. بس اس سے زیادہ اب ہم کیا کریں؟ ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ کیا ہم اسحاق ڈار کی جگہ ہم زبردستی کسی طریقے سے معیشت کو ٹھیک کر لیں, کیا ہم خود امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ملک میں ٹھیک کر لیں؟ ہمارے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے. یہ تو ظلم کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کوئی اللہ کا, خدا کا خوف ہونا چاہیے, آئین اور قانون کا خوف ہونا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ نہ لگائے اور اس طرح جعلی کیس نہ بنائے, نہ کہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ حماد صاحب, آپ نے اپنا وقت مقابل کے لیے نکالا. عامر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو ایک چیز چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے جو حالات و واقعات ہیں 90s کی سیاست کی طرف واپسی ہو رہی ہے, کیا ہے ایسا کہ اس کو سیملر کیا جا رہا ہے 90s کی پولیٹکس کے ساتھ؟ یہ 90s تو بڑے ہی پیسفل وقت تھے. وہ تو آرام سے 58(2) بھی لگا کے گورنمنٹ کو اتار دیا جاتا تھا, ڈیزالو اسمبلی کر دی جاتی تھی, وہ چپ کر کے بیچارے گھر چلے جاتے تھے. عوام کو پتہ ہوتا تھا کہ اب دوسری گورنمنٹ نے آنا ہے. تو 90s کو اتنی پرتشدد نہیں. مجھے تو یہ 70s, میرے ذہن میں تو 71 آتا ہے, 77 آتا ہے, میرے دور میں تو یہ ساری 86 آتا ہے, MRD کی وہ چیزیں. تو یہ اور تاریخیں آتی ہیں, اس سے پیچھے بھی جایا جا سکتا ہے. تو یہ کیونکہ کوئی بھی سینسیبل بات نہیں کر رہا. وہ بھی تلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان سنے, اور مریم بی بی بھی جو کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ ڈیر کر رہی ہیں کہ گرفتاریاں پیش کرو, اور وہ کہہ رہے ہیں ورچولی تقریباً لب لباب رانا ثناء اللہ کا بھی یہی ہے کہ ہم یہ آئیں تو صحیح ان کا قیمہ بنا دیں گے. اور ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ شیخ رشید کا تھوڑا سا قیمہ بنایا گیا ہے, فواد چودھری کے اوپر بھی منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے وہ کیا جا رہا ہے. تو جب یہ کوئی قانون نہ رہے, پہلے بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف یہی لوگ کر رہے ہیں, ان کے دور میں بھی کچھ چیزیں ہوئیں, مگر یہ ایک ڈیفرنٹ لیول ہے اور یہ بہت زیادہ تصادم کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور اس وقت جا رہی ہیں جب ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت پٹرول کی جو باقی سنیں پیٹرول کی جو سچویشن آ رہی ہے, آ گئی ہے. چلیے آپ بھی سانس لیں, میں بھی تھوڑا دیکھنے والوں کو سانس لینے کا موقع دوں. ایک بریک سے واپس آ کے جو عامر صاحب نے پیٹرول کی سنگین صورتحال ہمارے سامنے رکھی ہے, اور یہ صرف بات تجزیے کی حد تک نہیں ہے, بات وہی ہے کہ جاگتے رہیے گا. ابھی چند ہی گھنٹے کے اندر اجے قیامت نہیں آئی, میں یہی کہوں گی. ایک بریک سے واپس آ کے پیٹرول اور ڈیزل اور اس کے علاوہ عوام کس طرح سے خار ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, پیٹرول ڈیزل کی تو میں بات کروں گی, مگر بار بار مجھے خدشہ کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے, خدا نہ کرے کہ چیزیں تشدد کی طرف جا رہی ہیں. آج آپ نے غالباً وہ مناظر دیکھے ہوں گے جب عامر ڈوگر کو گرفتار کیا ان کے ساتھیوں سمیت. ملتان کے اندر کیا صورتحال تھی, کس طرح سے چوک چوراہے بند کر دیے گئے, مار کٹائی کی گئی, کس طرح سے گھیراؤ کیا جاتا رہا. یہ چیزیں ہم روک نہیں پائیں گے اب. یہ میں بالکل بھی حماد اظہر صاحب سے ایگری نہیں کرتا, حالانکہ ان کو اور ان کے ہر پولیٹیشین کو, آپ کو, ہمیں سب کو یہ اکسانا نہیں چاہیے, یہی کہنا چاہیے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے. مگر یہ کوئی مہاتما گاندھی کا دور نہیں ہے کہ جیل برو تحریک ہو جائے اور لوگ چپ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیں. یہ وہ نہیں ہے. اس وقت بہت زیادہ چارجڈ ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, لوگ بہت زیادہ حالات سے تنگ ہیں, مہنگائی سے تنگ ہیں, پٹرول سے, گیس سے, جو باقی ساری پرائسز ہیں جو اسینشل آئٹمز کی ہیں. ابھی خبر چل رہی تھی کہ جناب کوکنگ آئل بھی دستیاب ہونا, ابھی مجھے گھر میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں کہا جا رہا تھا کہ ہم آٹا چینی وغیرہ زیادہ لا کے نہ رکھ لیں. تو اس قسم کے وہ آ رہے ہیں. تو میں بالکل بھی ہم پینک کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے, مگر ہمارے سامنے دیکھیے یہ سری لنکا میں ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے دیکھتے 7-8 ارب ڈالر سے یہ 3 اور 2 ہفتے کے اس پہ رہ گئے ہیں, اور ابھی بھی ہم LCs نہیں کھول پا رہے, پیٹرول نہیں خرید پا رہے. بیسک بنیادی بات یہ ہے کہ پیٹرول نہیں خرید پا رہے, تو اس کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے.
اور یہ ہوتا ہے، یہ سنو بال کرتا ہے، یہ ون تھنگ لیڈس ٹو اندر، اور یہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہ گین بڑا ہوتا جاتا ہے، نیچے جاتے چھوٹا سا جو سنو بال ہوتا ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. تو یہ بالکل سامنے، مگر اس میں نظر یہ آنا چاہیے کہ اگر یہ دیکھیں ہم کہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس غم میں عوام کے شریک ہے، اور وہ بالکل ان سے مشاورت بھی کر رہی ہے، سوچ بچار کر رہی ہے، تو لوگوں کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ چلو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے حکومت میں لولی لنگڑی پارلیمنٹ اور لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے، مگر کوئی نہ کوئی سوچ بچار کر رہا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج کی جو خبر ہے، مطلب دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ کوئی ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ آج 7 جو ہے نا خصوصی جو ہیں معاون بڑھا دیے گئے ہیں پرائم منسٹر کے. اب کیبنٹ جو ہے آپ پڑھ دیں کتنی ہے، 85 پہ غالباً چلی گئی ہے، وزیر اعظم 85 پہ ہیں، 85 پہ چلے گئے ہیں. اور جو معاون خصوصی ہیں وہ کوئی 39 معاون خصوصی ہیں، 4 مشیر ہیں، 7 وزرائے مملکت ہیں، کیبنٹ کے 34 وزیر ہیں. 34 وزیر ہیں، اور یہ ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ 25-30 کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے بڑی ساری گاڑی جھنڈے والی آگے پیچھے ڈالے، وہ جو ہے پروٹوکول والے دے دیے گئے ہیں، گھر پہ گارڈ کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک دفتر دے دیا گیا ہے، پروٹوکول دے دیا گیا ہے. اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. ان کو جو علاقے میں جاتے ہیں تو علاقے کا تھانہ جو ہے، آپ کو پتہ نا، جب کوئی فیڈرل منسٹر یا جب جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ وہ جس تھانے کو کراس کرتا ہے، ڈسٹرکٹ کو کراس کرتا ہے، ساتھ میں ایک پولیس کی وہ لگ جاتی ہے. تو یہ للے تللے جو ہے نا، اللہ تللے جو بھی آپ کہتی ہیں، شرم آتی ہے یہ شرم آتی ہے دیکھیں کہ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ادھر ہم IMF کے ساتھ، وہ IMF یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کنٹرول کریں، آپ اپنے جو شرافیہ کو دیے جا رہے ہیں آپ نے دینی ہے، کچھ فیور سبسڈی دینی ہے. اب اس سارے کے اندر بھی 100 بلین کے قریب جو سبسڈی ہے وہ آپ اپنے انڈسٹریز کو دے رہے ہیں. آپ ایک طرف سے ان کا پیسہ کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو غریب آدمی کو جو ٹیکسز وہ کہہ رہے ہیں بجلی اور اس کے لگائیں، وہ پہلے 500 کا فگر ہے، اب 700، اب بتایا جا رہا ہے 800 ارب روپے کا کراس کر گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں 800 ارب روپے کے ٹیکس لگاؤ. اور وہ جو ٹیکس لگتے ہیں، جب ایک امبریلا ٹیکس لگتا ہے جنرل، اس میں غریب امیر یہ نہیں ہے کہ طبقے کی طبقاتی ٹیکس ہو کہ صرف ایک خاص میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرو. یہ اپنے کوئی سمبولکلی بھی نہیں کر رہے، یہ سائز بڑھائی جا رہے ہیں. اور کوئی نظر بھیک مانگتے وقت کم از کم بیکاری کی شکل لوگ دیکھتے ہیں تو پھر بھیک دیکھتے ہیں کہ یار اس کے بیچارے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کو کھانا پینا نہیں ملا، اس کے برے حالات ہیں. یہ سوٹ ٹائیاں پہن کے بڑے بڑے ٹورز پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہمیں نہ قرضہ دے دو، ہمیں بھیک دے دو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتی عامر صاحب کہ کس طرح سے اتنے زیادہ 85 وزراء ہیں جن کو جسٹیفائی آپ کیسے کریں گے؟ کیا ان لوگوں نے مسائل حل کر دیے؟ آپ لوگوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کرائسس ہر جگہ پر نظر آتا ہے. تو اتنا بڑا فوج کا یہ جو اپنے وزیروں کی فوج کا سائز بڑھا رہے ہیں، کس کے لیے بڑھا رہے ہیں؟ ترجیح کیا ہے ان کی؟ ترجیح یہ ہے کہ کولیشن جو ہے وہ جو 13 پارٹیاں ہیں، روز ان کے کوئی لاڈلے ہیں، کافی ان کو پتا ہے، کافی لوگوں کے ہمیں زندگی میں یہ موقع نہیں ملے گا. جو ایک پارٹی اپنے 2 بڑھاتی ہے، وہ کہتی ہے ہمارے بھی 2 کرو، وہ تیسری پارٹی ہمارے بھی 2 کرو. وہ کہہ رہے ہیں ایک زمانہ تھا بلوچستان کی گورنمنٹ، جو یہ رئیسانی صاحب آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ری امیجننگ پاکستان کی باتیں جو کرتے ہیں، تو وہ ان کی جو گورنمنٹ تھی اس میں آسان حل نکالا. انہوں نے پوری اسمبلی وزیر بنا دی. صرف ایک یار محمد رند تھے کیونکہ ان کی اس ساتھ دشمنی تھی، 1 مین اپوزیشن تھی، اور وہ 5 سال جتنے دیر اسمبلی رہے وہ اسمبلی میں گئے ہی نہیں. تو ساری اسمبلی کو بنا دیا. تو میری بھی درخواست ہے کہ آدھی اسمبلی تو جا چکی ہے، سب سے میجر پارٹی ہے PTI، وہ تو جا چکی ہے، اور جو بچی ہے یہ جو قسطوں میں کرنے ہیں 2-4 کی بجائے، میری درخواست ہے 10 گزشتہ یہ شہباز شریف صاحب سے خدا کے لیے ایک ہی جھٹکے میں کہو آپ سبھی وزیر ہیں اور سب کو جس کو جتنی گاڑیاں ہیں لے لیں، خزانوں کے منہ کھول دیں، اور بس چھوڑیں یہ عوام کو پٹرول میں دھکے کھاتے رہیں، اور یہ بجلی میں نہیں مل رہا تو کیا فرق پڑتا ہے جو ہے.
آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے بھی بات کی تھی, مصدق ملک صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 20 دن کا پیٹرول ہے, ہمارے پاس 29 دن کا ڈیزل ہمارے پاس موجود ہے. مجھے ایک بات بتائیے, صرف پی ایس او کے پاس کوئی ہے وہاں پہ, اور پی ایس او کا بھی میں بتا دوں کہانی, ان کے جو میری کسی سے بات ہو رہی تھی وہ رو رہے تھے, ان کے جناب ہمیں بھی پوچھیں ہمیں 700 ارب روپے کے ریسیویبلز ہیں کہ ہمارا ہم یہ سسٹین نہیں کر سکتے اس کو کہ ہم میکسیمم جو ہے نا سب سے بڑی لائنیں ان کے پیٹرول پمپ پہ ہیں کیونکہ وہ سرکاری ہے, ان کی مجبوری ہے دینا, اور ان کی کیونکہ جو لانگ ٹرم کمٹمنٹس ہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس سپلائی بھی آ رہی ہے. تو مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 700 ارب گورنمنٹ کے ہی ڈپارٹمنٹ سے دینا ہے, کس نے دینا ہے, اس نے دینا ہے, وہ نہیں دے پا رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کسی آنے والا ہے ان قریب سسٹین نہیں کر پائیں گے, ہم بھی ٹھس ہو جائیں گے. تو وہ پھر اور یہ دنوں میں 1 2 3 4 دن, میں نے کہا نا یہ کوئی ہفتوں کی بات نہیں کر رہی, یہ کرائسس اب جو ہے یہ ہم اپنے کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں بڑی کوئکلی جو ہے نا, یہ 9 پنس کی طرح یہ ہاؤس آف کارڈ جو ہے نا گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر یہ بس 85 کر لیں, 85 کی بجائے سینچری بنا لیں گے. جب کرائسس سر اٹھا لیتا ہے ان لوگوں کو تب ہوش آتا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں اس چیز کو یقینی بناتے کہ اس قسم کے کوئی اسٹیشن نہیں پیدا ہوگی. ایک اور اس سے ریلیٹڈ جو ہوئی ہے, کافی سارے معاملات ہیں سمجھ نہیں آ رہے. آج کی ایک خبر جو ابھی میرا خیال ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ہائی کورٹ نے یہ ایک پہلے ایک سرکس تھیٹر لگا ہوا تھا نا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا, وہ مانتے نہیں تھے, جب انہوں نے کہا جی ہم نے آنا ہے, انہوں نے کہا جی ایکسیپٹ کر لیا. آج عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب ان کو بحال کر دیا ہے. اب کرائسس وہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفیکیشن جو ان کی تھی اس کو معطل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیا وہ اسمبلی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو اسپیکر صاحب ان کے ساتھ جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا دوبارہ ان کا کوئی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور وہ آتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ. میرا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے کرنا کیا ہے وہاں کے, کیونکہ ریاض کو یا اپوزیشن لیڈر اگر ہٹا بھی لیں تو الیکشن کمیشن نے جس طرح اپنی مرضی کا چیف منسٹر وہاں پہ محسن نقوی صاحب لگائے پنجاب میں, تو وہ ان کا ریکمینڈڈ تو نہیں لگانا, انہوں نے تو وہی لگانا ہے. سو اس کا پھر اور تو کوئی یہ ان کے 43 لوگوں کے جانے سے وہاں پہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہو جائے گا پی ٹی آئی کے حق میں. تو بس یہ کہ مگر ایک سرکس لگا ہوا ہے. اور میری سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہے کہ عدالتیں, یہ جو معاملہ سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ الیکشن ڈیلے کا ہے. یہ اگر اس طرح یہ ہو گیا کہ یہ آئین کو بالکل پامال کیا گیا اور بڑے کھلے عام گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی خرچہ زیادہ ہو جائے گا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ خرچہ پھر تو یہ بند کرے نا, یہ پارلیمنٹ یہ کہیں جی خرچہ ہو رہا ہے. صدر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, صدر صاحب نے خط لکھ دیا, صدر صاحب نے خط فائنلی لکھا ہے, مگر ان خطوط کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی کیونکہ عدالت اپنا رول ڈیلے کر رہی ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک زمانے میں بہت زیادہ پینڈلم جو ہے نا عدالتوں کا وہ یا بہت لیفٹ پہ سوئنگ کر جاتا ہے یا بہت رائٹ پہ. ایک زمانے میں تھا کہ وہ روز ہی سو موٹو لے لیتے. اب یہ ہے کہ اس سے بڑا اس وقت کرائسس نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور روز کوئی نہ کوئی تقریر آ جاتی ہے کہ نہیں جی, کوئی کہتا ہے جی یہ وجہ, کوئی کہتے ہیں جی ایجنسیوں سے پوچھ لیں, کوئی کہہ رہا ہے پولیس سے پوچھ لیں, کوئی کہتا ہے اس میں مذاق بنائیں. عدالت کو جس طرح یہ 43 لوگوں کا فیصلہ کیا ہے کر رہے ہیں جو بھی ہے, اس کا بھی فیصلہ کر دیں. فیصلوں کو جلد ہو جانا چاہیے, جلد ہونا چاہیے. یہ اتنے دن میں آپ دیکھیں آلریڈی کب کا یہ 20-25 دن ہو گئے ہیں, 20-25 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے عدالتیں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. پٹیشنیں ان کے پاس پڑی ہیں, یہ سو موٹو لیں, کل فیصلہ کریں. اول تو اس میں کے اندر کوئی میرا خیال ہے کوئی فیصلے والی بات ہی نہیں ہے, سمپلی جو ہے ان کو جھاڑا جانا. حالانکہ سب جوڈس معاملے میں آپ اوپینین نہیں دے سکتے کہ عدالت کو کیا کرنا چاہیے, مگر یہ آئین ہے, یہ تو کسی بچے کو بھی پڑھائیں کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ فلانی کلاز کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر. اور یہ 2 دفعہ جب پاکستان میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب یہ ڈیلے ہوئے تھے, ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب جب مارے گئے تھے اس وقت وہ ڈیلے ہوئے تھے, دوسری دفعہ جب بی بی شہید ہوئی تھیں اور وہ جینون گراؤنڈز تھیں. ابھی یہ جو فریولس قسم کی گراؤنڈز کوٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے,
تو بھائی 2013 اور 2018 میں جس قسم کے خطرات تھے، جو روز دھماکے ہوتے تھے، ایوری ڈے 60,000 لوگ مارے گئے تھے، اس میں بھی الیکشن ہوئے. اور آج صدر صاحب نے ایک بڑا اچھا حوالہ دیا ہے. انہوں نے کہا جناب امریکہ میں جب سول وار جاری تھی نارتھ اور ساؤتھ میں جو ہے 1861 اور 65 کے درمیان میں، تو اس وقت بھی الیکشن کروائے انہوں نے. حالانکہ ملک کے 2 حصوں میں جنگ جاری تھی اور 4 سال وہ جنگ جاری رہی، مگر ابراہیم لنکن صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں، الیکشن بڑے ضروری ہیں، کہ الیکشن کی یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ جس کاز کے لیے ہم یہ جنگ کر رہے ہیں وہ ہم جیت کے بھی ہار جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پہ. لیکن آئی جی پنجاب صاحب جو جواز پیش کر رہے ہیں عامر صاحب کہ جی ہماری فورس جو ہے کچے کے علاقوں میں آپریشن کر رہی ہے، ڈاکوں کے خلاف ہماری فورسز اس وقت کاربند ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواز کچھ قابل فہم ہے؟ یہ بڑی بحث رہتی ہے کہ یہ جو موجودہ جس نہج پہ پاکستان کے حالات پہنچ گئے ہیں، یہ اگین چکن ڈیبیٹ میں سب سے زیادہ کس کی غلطیاں ہیں. تو کوئی کہتا ہے کہ جی 2 واچ ڈاگز ہیں سب سے زیادہ، تو عدالتوں کا قصور ہے، پھر صحافیوں کا بھی قصور ہے، سیاستدانوں پہ تو ہر کوئی ڈال دیتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی کا بہت بڑا قصور ہے، اور ابھی بیوروکریسی کوئی جو فگ لیف بھی نہیں ہے. اتنی جو ہے بالکل کلیئرلی جو لوگ چن کے پنجاب بھجوائے جا رہے ہیں، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کون بھجوائے جا رہے ہیں اور کیوں بھجوائے جا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے کر رہے ہیں کوئی شرم ہی نہیں رہ گئی. تو مجھے کسی نے اگلے دن بڑی اچھا مشورہ، انہوں نے کہا جناب جب تک، کیونکہ یہ ماڈل بنایا گیا، یہ شہباز شریف صاحب کا ماڈل تھا کہ آج چیمہ جیسے جونیئر افسر کو اٹھا کے آپ ان کو بڑی عہدے پہ لگا دیں، ایکٹنگ چارج پہ رکھیں اور کچھ لاڈلے کریٹ کر لیں. تو اس وقت کوئی 40-50 لاڈلے ہیں. وہ جب تک وہ ایک پوری جنریشن نہیں ریٹائر ہوتی یا نہیں نکالی جاتی، تو جب تک یہ بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوتی تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ الٹیمیٹلی اختیارات انسٹرومنٹ وہ ہوتے ہیں. تو یہ جو 40-50 لوگ، اس میں کافی ویسے بائی دا وے پی ٹی آئی کے بھی لاڈلے ہیں، لاڈلے ان کے بھی ہیں. اعظم خان صاحب نے بھی کافی اس طرح کی کیا. یہ ایکٹنگ چارجز کے اوپر جب پی ایس پی ایمز لگتے ہیں یا نیچے لگائے جاتے ہیں، چھوٹا افسر بڑے عہدے پہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے نظام ہوتا ہے خراب. اور ابھی پک کے چوز کے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہو رہا ہے، کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، اسی لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے، وہ نہیں کیا جاتا. اور یہ میری بڑی گزارش ہے کہ اگلی دفعہ جب کوئی گورنمنٹ بن جائے تو سب سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم کر دیں. وہ اس سے بہتر ہے کہ جو انڈیا میں، ساری دنیا میں کیئر ٹیکر کا کوئی تصور اتنا کامن نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے، مجھے بڑا سوچنا پڑے گا، کتابوں میں غور کرنا پڑے گا. اگر کسی ملک کے اندر کیئر ٹیکر کا سسٹم ہے، لوگ اعتبار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی ادارے مضبوط ہوتے ہیں. انڈیا میں جو الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کوئی ایڈمنسٹریشن، کسی پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کہ پرائم منسٹر ہوتا ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر اس وقت الیکشن کمشنر ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ پچھلے موڈی جیسے اسٹرانگ پرائم منسٹر کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ فلانے ڈسٹرکٹ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے اپنا ایک سرکاری اس فنکشن کے اندر اپنے انتخابی نشان دکھانے کی کوشش کی. تو یہ پھر یہ جو ڈکوسلا رکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں بھی اتنی بڑی وہ کیبنٹ بنا رہی ہیں صوبوں میں، اور کیئر ٹیکر آگے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو کہ کیئر ٹیکرز کو اپنی ذمہ داری پہچانیں کہ یار آپ کو لایا گیا ہے کہ آپ الیکشن کا انعقاد کریں گے، نہ کہ انتخابی کارروائیوں کا حصہ بنیں گے. آپ گھر سے اٹھا کے جوتیاں ماریں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھیں، گرفتاریاں کریں، اور جو ہے، اور یہ جو تبادلے کیے جاتے تھے ہر الیکشن کے اوپر، جو الیکشن کے فوراً کیئر ٹیکر جب گورنمنٹ آتی تھی تو ایک تصور تھا اور یہ ایک روایت بھی تھی کہ فوراً ایک تبادلے کیے. تبادلے اس لیے سے کیے جاتے تھے کہ وہ لوگ کسی جن پہ شک رہتا تھا کہ یہ اس پارٹی یا اس پارٹی کے ساتھ ہے، ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے، تبدیلی ری شفل کیا جائے. مگر اب یہ الٹا ہو گیا. اب بھی جو ری شفلنگ ہو رہی ہے وہ ایک بدنیتی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور کلیئرلی ہو رہی ہے کہ وہی افسران لگائے جا رہے ہیں جن سے پھر ظاہر ہے وہ جائیں گے ایکسکیوز می،
پھر ان سے امید کی جائے گی کہ وہ ڈیلیور بھی کریں. وہ ابھی الیکشن تو دور کی بات ہے, وہ الیکشن کروانا بھی نہیں چاہتے اور وہ پہلے ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ اسی لیے سارا نظام گڑبڑ ہے. عدالتیں میں اس وقت زیادہ بوجھ یا وزن ہے وہ عدالتیں اس پہ نوٹس نہیں دے رہی, جو ان کے پاس پینڈنگ کیسز ہیں اس کو بھی ڈیلے کر رہی ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر کئی دفعہ سو موٹو بھی بنتے ہیں جو بلیٹنٹ کیسز ہیں جہاں پہ بالکل کوئی آئین یا قانون کی جو ہے قدر نہیں کی جا رہی, ان کو نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. اسٹے ود اس. ہم بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پیٹرول کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عامر صاحب, ایک بڑے اچھے دوست کا ایک مجھے میسج آیا, اس نے کہا کہ آپ بحث ضرور کیجئے پاکستان کے اندر پیٹرول کا جو ذخیرہ کم ہو رہا ہے, مگر ایک انقلاب بھی تو آئے گا نا, تانگے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے, ماحول کچھ بہتر ہو جائے گا, ماحولیاتی آلودگی کچھ کم ہو جائے گی. تھوڑا سا اس کلچر کو بھی پروموٹ کریں کہ چیزیں کچھ شاید ممکن ہے بہتری کی طرف رواں دواں ہو جائیں. یہ بالکل وہ جو فرانس کی جو ملکہ تھی, جو اس کا تھا کہ جب وہ بتایا گیا کہ جناب یہ کھانے کو روٹی, تو اس نے کہا کیک کھا لیں. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ آپ ٹانگے میں آپ کے لیے اب جو ہے چبے کی بات ہے, مگر ہمارے بچپن میں ٹانگے ہی ہوتے تھے, ہم اسکول بھی ٹانگے پہ جاتے تھے, سنیما بھی ٹانگے جاتے تھے, اور ٹانگے کی ایک سواری کا ایک وہ لطف ہے. اور ریسنٹلی مجھے بلکہ 4 میں ہمارے ایک دوست ہیں, تو وہاں انہوں نے ابھی بھی ٹانگا ایک گھر میں رکھا ہوا ہے, تو ایک دوست کی شادی پہ گئے ہوئے تھے, تو ہم ٹانگے میں سواری کی. تو وہ اگر یہ پروڈیوسر صاحب نکالے تو انسٹاگرام میں موجود ہے. تو وہ لوگ 4 اور پشاور میں بھی انہوں نے, نئی جنریشن نے, آپ جیسی جنریشن نے دیکھا ہی نہیں تھا ٹانگا, اور سارے لوگ رک رک کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے, کہ یہ صرف ہمارے سامنے 10-20 سال میں جو پاکستان کی جو چنگچی آ گئی ہے, وہ چنگچی سے پہلے ٹانگا ہوتا تھا. اور یہ پرانی بات نہیں ہے کہ 10 سال پہلے ہے, 10 سال پہلے ہے, کہ اب لوگوں کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ ٹانگا ہوتا ہے. لیکن ویسے آپ اتفاق کرتے ہیں ایک بہترین, تو یہ جا اسی طرف رہے ہیں نا ہم, جو ہے یہ 20 ملین BC جو ہے, جو معاشرے آگے جا رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو پہلے بھی جو آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور کافی جو گیس کی پرابلم آ رہی ہے اور بجلی کی پرابلم آ رہی ہے, وہ اس لیے آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی عوام کو تکلیف پہنچنے دیں, ہمارے پاس ڈالر پٹرول خریدنے کے ہیں ہی نہیں ہیں, تو بجائے اس کے کہ اپنے ریزرو ادھر ضائع کریں, کیا فرق پڑتا ہے اگر 4-5 گھنٹے جو ہے لوگ بجلی کے بغیر رہ لیتے ہیں یا گیس کے بغیر رہ لیتے ہیں, یا پیٹرول کے لیے لمبی لائن میں پوری رات کھڑے جو ہے ابھی. مگر یہ میں بتا دوں کہ یہ پٹرول والا معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے, کیونکہ یہ اس سے جو ہے اس کی اگر یہ اس کو نہ نپٹا گیا بہت زیادہ ایمرجنسی گراؤنڈز پہ, کیونکہ گورنمنٹ ڈینائل پہ نظر آ رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے. یہ صدق ملک صاحب ابھی جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ذخیرہ اندوزی بھی بالکل ہو رہی ہے, کہ نظر آ رہا ہے کہ جب ہر کسی کو پتہ ہے کہ 20 روپے بڑھ سکتا ہے, تو آئل کمپنی سے لے کے, ٹینکر سے لے کے, پیٹرول پمپ سے لے کے ہر کوئی روک رہا ہے. مگر یہ صرف ذخیرہ اندوزی نہیں ہے, صرف مس مینجمنٹ نہیں ہے, حالانکہ مینجمنٹ سے ایکشن لے کے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. میں نے بات کی ہے, میں نے آج بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے جو اس سے منسلک ہیں انہوں سے کہا ہے, انہوں نے کہا جناب یہ OMCs جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیں 2 مہینے سے ان کی LCA نہیں کھل رہی ہیں, تو ان کے پاس کسی کے پاس 7 دن کا, کسی کے پاس 8 دن کے پاس ہے. ساری کمپنیز کا PSO کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 700 ارب روپے کے ریسیولز کے باوجود ان کے پاس سرکاری ایک ادارہ ہے تو وہ ان کے پاس ہے. باقی جو ہیں کہ بہت ہی کم ہے کوئی کمپنی جس کے پاس پورا ہو, اور جن کے پاس ہے وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہورڈنگ کر رہے ہیں کہ جناب کیوں بیچی جائے. تو یہ اگر نہیں جب پیٹرول آتا تو کیا ہوگا, آپ کے ہسپتال بند ہو سکتے ہیں, آپ کے تھیٹر روم بند, مطلب ٹرانسپورٹیشن بند ہو جاتی ہے, ایمبولینسز رک سکتی ہیں, گھر میں جو ہے اندھیرا ہو سکتا ہے. یہ پیٹرول تو میں نے بتایا نا کہ پوری زندگی کا پہیہ اس کے دار و مدار اس سے چلتا ہے, اور پیٹرول کے ساتھ جو پھر مہنگا ہونے سے میں نے کہنا ہر چیز جو مہنگائی آ جاتی ہے, تو یہ پھر اور ساتھ میں یہ سیاسی لڑائی چل رہی ہے, تو میں کہنا پرفیکٹ سٹارم
میرے منہ میں خاک صورتحال اسی طرف بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.